ہمارے خاندان کا کوئی فرد ہوتا جی 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 کیونکہ یہ تو ایٹم پٹیالہ کا گھرانے کے پٹیالہ کا. آپ نے کبھی گلاس توڑا؟ میں نے ضرور لوگوں کا نقصان کرنا ہے. گویا بولتے ہیں صرف کلاسیکل گانے والے کو, ٹھیک ہے. فلمی سنگر کو سنگر کہتے ہیں. میں نوشی کا استعمال کہتے ہیں کہ گائکی میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے. تھوڑا سا ہے بھی. بیبی ڈول میں سونے دی, بیبی ڈول میں سونے دی. مینوں تیرے جیہا سونا ہور لبدا, ہاں 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 ہاں. مینوں تیرے جیہا سونا ہور لبدا نا, بیٹھی رہواں تیرے کول روح نجدا نا, مینوں واہ 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 واہ, سبحان اللہ. لبدا نا. تیری یاد ستاوے رات نیند نال, سونے دی ٹمایا آہا آہا. رب تینوں قلم دتی, ایڈے ظلم نہ لکھ مایا, ایڈے ظلم نہ لکھ مایا. تیری یاد ستاوے رات نیند نہ آوے, تیری یاد ستاوے رات نیند نہ آوے, دن کانپر لاوے گل دسدا نا, سونا ہور لبدا نا. واہ واہ واہ. السلام علیکم دوستو, گندا انڈا کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں حسیب خان. آج کے میرے مہمان یقین کیجئے واقعی کسی تعارف کے محتاج نہیں. موسیقی پر جب بھی کوئی کتاب لکھی گئی, چاہے وہ کلاسیکل ہو, ماڈرن ہو یا سیمی کلاسیکل, استاد حامد علی خان صاحب کا نام جلی اور سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا. بڑی مہربانی. پٹیالہ گھرانے کی وہ شمع جو رہتی دنیا تک آباد رہے گی. خان صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم ہے, ٹھیک ہوں. خان صاحب آپ کا انٹرویو ہو اور عمرہ لنگیاں پبا پا, ہم اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پیش کرتا ہوں. ہر ویلے تاں گیا ردیاں, میں تاں بیٹھی ڈارا, آپ ونجھاں کے بے قصد بھیج, میرا تھی گیا حال بیمارا, غلام فدی غلام فریدا, میں تا اوویں بچھڑی جویں بچھڑیاں کچھ کتارا. عمراں لگیاں پباں پار, عمراں لگیاں پباں پار, حالے نہ وسوئے کالیا, عمراں لگیاں پباں پار, کدے نہ سکھ سنیہا گھلیا, کدے نہ سکھ سنیہا گھلیا, حالے نہ وسوئے کالیا, عمراں لگیاں پباں پار.
ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਲੇ ਨਾ ਵਸੋਏ ਕਾਲਿਆ। वाह वाह वाह, क्या कहने खान साहब। हमारे लिए वाकई ये एजाज़ की बात है कि हम आपके दौर में जी रहे हैं। बड़े मेहरबानी। खान साहब आपका यही आइटम कोक स्टूडियो ने भी अभी उसको रीडू हाँ जी। किया है, फ्यूजन कह लें, मेडले कह लें। हाँ जी जी। अली सेठी ने उसको परफॉर्म किया, साथ नबील भी था। आपने वो आइटम सुना है? हाँ जी, एक आध दफ़ा सुना मैंने। वो सुनने के बाद आपको ख्याल नहीं आया आपको कि यार ये मेरा आइटम है और इसमें मैं ही नहीं हूँ? मैं भी चलो नहीं था, हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द होता, जी 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 जी। क्योंकि ये तो आइटम पटियाला के घराने का है, पटियाला घराना, बिल्कुल यहीं हमारे घर से हिट हुआ है। जी बिल्कुल। तो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि किसी पे हम बंदिश लगाएं, लेकिन बात यह है कि जो किसी की चीज़ हिट होती है ना, वो उसी के मुँह से अच्छी लगती है। बहुत अच्छी बात है। ये मेरी सोच है। बाकी ठीक है। कोक स्टूडियो वाले हजरात, जब भी आप लोग ये अरेंजमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं तो जो क्रिएटर्स हैं काइंडली उनको ना भूला करें, जो हमारे मुल्क का असासा हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं। अच्छा खान साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आप उस्ताद अख्तर हुसैन साहब के साहबजादे, हाँ जी, उस्ताद अमानत अली खान साहब, उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब, उनके आप भाई हैं। हाँ जी, हम 3 भाई हैं। पटियाला घराना में आप वो वाहिद आदमी हैं जो इस लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? मैं इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा। जी जी प्लीज़। ये जो आपने गंदा अंडा रखा हुआ है नाम इसका, जी जी, अच्छा है तो मुनफरिद, जी जी। लेकिन आपका सर भी अंडे की तरह वो है। मैं समझता हूँ शायद इसलिए ये नाम रखा अपने सर को देख के। खान साहब ये ऐसे ही है, बेसिकली मैं अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो लोग क्वेश्चंस उठाते हैं, हाँ जी जी, नेगेटिविटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है ठीक है। खान साहब आगाज़ आपका? मैंने ट्रेनिंग अपने वालिद साहब से ली। छोटी उम्र में ही अल्लाह की मेहरबानी से मैंने गाना शुरू कर दिया था, और सबसे पहले पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होती क्लासिकल की, उसमें हमने क्लासिकल गाया। फिर एक ऐसा, बल्कि मुझे वो याद आ गई बात कि एक रेलवे नाच घर में एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ जैसे बच्चे नहीं होते पहले बिठा देते हैं, जी जी, हालांकि वो बहुत बड़े वहाँ लोग थे जिन्होंने गाना था। मैं छोटा सा था बिल्कुल, और असद को ऊपर बिठा दिया स्टेज पे जैसे बच्चों को बिठाते, तो उससे बाद में उससे कहने इनकार कर दिया कि अब मैं नहीं गाना। इसकी क्या वजह है? वो जी बच्चे ऐसा गा गए, अल्लाह हो। तो मतलब कि वो लेकिन वो फिर भी मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं वो बच्चे हैं, आप गाएं, आप अपना काम करें। खान साहब ये रियाजत बहुत मुश्किल काम है। ये कहा जाता है कि पहले के दौर के अंदर सुर के साथ, तानों के साथ वो जो शीशे के गिलास तोड़ दिए जाते थे, हाँ जी, और इसकी रियाजत के लिए भी सुना है कि बाकायदा जो है वो उस्ताद जो है वो सांस पक्का करने के लिए बाकायदा पानी के अंदर डुबकी लगवाते हैं। हाँ जी, बहुत इसकी जो ट्रेनिंग बड़ी हार्ड है क्लासिकल म्यूज़िक की, लेकिन जो हमारे घराने की ट्रेनिंग है ना, वो समझ लें कि जैसे कमांडो को तैयार करना होता है ना। अरे वाह, ऐसे तो हमने तैयार आपने भी डुबकियाँ लगाई हुई हैं? हाँ जी हाँ, बड़ी सख्ती है। वालिद साहब के रात को 2 बजे जगा देना, उठो रियाज करो, तो अंदर से खून जलना, ये क्या अजाब है, रात के क्या 2 बजे? काम। हाँ जी, रात के 2 बजे सो रहे हैं सर्दियों में, उठो रियाज करो, सो रहे हो। तो हमने कहना यार मेरे मौला ये क्या मुसीबत है ये। लेकिन उस वक्त तो बुरा लगता था, लेकिन जब होश आई तो फिर अब मैं उनको दुआएं देता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे कि मुझे उस्ताद हामिद अली खान बुला के गए हैं। वाह वाह। खान साहब ये बताइएगा कि ये जो मटके के अंदर मुंह दे के आवाज़ पक्के करने का जो सुर का तरीका है, ये इज़ इट ट्रू, ऐसा होता है कुछ? कुछ लोग करते हैं, होंगे, करते भी होंगे, लेकिन हमने नहीं ऐसा कभी किया। रियाजत से ज़्यादा लगता है कोई एटम कर रहे हैं आप, मतलब मटके के अंदर मुंह देना। वो मटके जी या तो प्यास लगी होगी। तो ये जो अपने सुरों के साथ गिलास तोड़ दिया करते थे लोग, तानसेन साहब, नहीं ये है, ये असर है। आपने कभी गिलास तोड़ा? नहीं, गिलास तो नहीं, मैंने ज़रूर लोगों का नुकसान करना। खान साहब यू आर सो लवली पर्सन। थैंक यू जी। असर है, देखिए रागों में जो उस्ताद लोगों ने राग बनाए वो वक्त के साथ राग हैं। सुबह का राग है, दोपहर का है, शाम का है, रात का है, फिर मौसम के राग है। मौसम के राग, बल्कि असर तो है ना उनमें। आपका फेवरेट राग कौन सा है?
میرا زیادہ جو مجھے راگ اچھے لگتے ہیں وہ راگ درباری، مالکوس اور گنکلی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا خان صاحب، راگ کا ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ ہاں جو ہوتا ہے. کس حد تک؟ یعنی کہ یہ دیکھیں، یہ میری اپنی ریسرچ ہے کہ جو لوگ کلاسیکل میوزک سنتے ہیں اور اچھے میوزک کو سمجھتے ہیں وہ دنیا کا ہر کام اچھا کرتے ہیں، ارے واہ، کسی بھی فیلڈ میں. اس کی کیا شان نزول ہے خان صاحب؟ کیونکہ یہ ہے، اس کے راستے بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے، کہ راستے سے راستہ، آگے سے آگے کچھ نہ کچھ. کیونکہ اب تو ہمارے جو فورن میں باقاعدہ میڈیٹیشن جو سی ہے وہ راگ کے ذریعے کی جاتی ہے، لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے. یہ جو انزائٹی، ڈپریشن ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ ہے. ہاں جی بالکل. تو آپ کا کبھی ایسا کوئی اتفاق ہوا آپ نے کسی کا علاج کیا ہو راگ کے ساتھ؟ میں گائک ہوں، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں. اچھا، لیکن اثر ہے اس کام کا. یہ ہے. منٹو پارک کے سوئمنگ پول میں آپ ڈوبتے ڈوبتے بچے. ہاں جی، مجھے تیرنا نہیں آتا تھا. اسد میرا بھتیجا وہ بڑا اچھا تیراک تو تھا. پھر آپ نے یہ پنگا کیوں لیا تیراکی والا؟ وہ مجھے ساتھ لے گیا. جیسے ہم بچے تھے، چھوٹی عمریں تھیں ہماری، وہ چلے آج تیراکی کرتے. میں چلا کہ چلو میں دیکھتا رہوں گا، یہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. میں وہاں کھڑا تھا جہاں بہت زیادہ گہرائی ہوتی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کنارے پہ کھڑا تھا، کسی بچے نے آ کے مجھے دھکا دے دی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ نے پھر آپ کو تو بچایا. میں تو اسد نے مجھے دیکھ لیا گرتے ہوئے. اچھا اچھا تو اچھا. اس کو پتہ تھا اس کو تیراکی نہیں آتی. پھر وہ تیرتے تیرتے آیا، اس نے مجھے پکڑا. اس نے مجھے پکڑ کے لے کے اوپر آ رہا تو میں نے اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی. کہتا ہوں مجھے میری ٹانگیں تو چھوڑو. اچھا خان صاحب، آپ نے اسد امانت علی صاحب کا ذکر کیا، اللہ ان کو بھیجتوں میں کور جنت عطا فرمائے. آمین. خان صاحب، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، ابن انشا نے لکھی اور وہ جہان فانی سے کوچ فرما گئے. ہاں جی. استاد امانت علی خان صاحب نے اور اسد امانت علی نے گائی، وہ بھی جہان فانی سے کوچ فرما گئے. ہاں جی. آج آپ اس راز سے پردہ اٹھا ہی دیجئے کہ ایسا کیا ہے اس کے اندر کہ جو گاتا ہے وہ بات یہ ہے کہ اس کلام میں وہ اس کی جو شاعری ایسی ہے کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، یعنی کہ اس دنیا سے اب چلو. جی. تو وہ شاید شاعری کا اثر ہو رہا ہے. وہ جو انہوں نے انشا جی نے لکھا اس کلام کا اثر، جیسے گانے کا بھی اثر ہے، شاعری کا بھی اثر ہوتا ہے. سخت ہے یعنی کہ. ہاں جی. تو بس اس لیے بات تو ٹھیک ہے. ہمارے فیملی میں ذرا اس کو تھوڑا اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گانا پڑتا ہے. آپ یہ گاتے ہیں؟ میں گاتا ہوں کیونکہ لوگ فرمائش اتنی کرتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کے لیے یہ غزل ٹھنڈی ہے؟ تتی بھی تے ٹھنڈی بھی. یعنی کہ اس میں ایسی یہ مت ہے نا کہ جو اس کو گاتے ہیں وہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی. بس یہ ہے کہ کلام لکھا ایسا ہوا، اس کی لائنیں ایسی ہیں کہ کوئی راگ کا اثر تو نہیں ہے یہ؟ اس کی دھن کا بھی اثر ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک چیز انشا جی نے لکھی، امانت علی خان نے گائی، پھر اسد امانت علی نے گائی، وہ تینوں چلے گئے. ایک وہم سب پڑ جاتا ہے نا. پھر آپ کو آپ کی فیملی والے روکتے ہیں کہ آپ نے یہ پرفارم؟ ایسی بات کرتے ہیں وہ، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ مجبور کرتے ہیں تو پھر گانا پڑتا ہے. کلاسیکل گانے والے فلمی گانے گانے والوں کو گویا کہہ کے ادنا کیوں سمجھتے ہیں؟ نہیں، گویا بولتے ہیں صرف کلاسیکل گانے والے کو. ٹھیک ہے. فلمی سنگر کو سنگر کہتے ہیں، پلے بیک سنگر. پلے بیک سنگر. جی جی جی. تو فرق تو ہے نا. دیکھیں گائک بڑا ہوتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ فلم کا گانا آسان ہوتا ہے، وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے. 3 منٹ کا گانا ہوتا ہے، لیکن 3 منٹ پہ بہت مشکلاتوں کے سے گزرنا پڑتا ہے. اب کمپوزر نے کیا پتہ کیا بنایا ہوا ہے، تو اس کو اس کی جو وہ چاہ رہا ہے ویسا گانا تو یہ بھی کام مشکل ہے. لیکن جو کلاسیکل میں جو گائک جن کو بولتے ہیں وہ صرف کلاسیکل والوں کو بولتے ہیں. غزل اور خیال کی کم مقبولیت اس کی مشکل پسندی ہے یا عوامی ذوق کی تنزلی؟ دونوں چیزیں. یہ مشکل بہت ہے، اس میں مرکیاں راگ مشکل پسندی بھی ہے. جی جی. اور کوڑیت بھی بہت ہے. کوڑ سمجھتے ہیں نا، جو کسی کو نہ سمجھے اس کو کوڑ کہتے ہیں. اب یہ ذرا آپ نا عوام کو بھی بتا دیجیے گا کہ کوڑ کون ہوتا ہے. کوڑ جو میوزک سے بے بہرا ہو اس کو ہم کوڑ بولتے ہیں. بزرگوں کی مثال ہے کہ کوڑ کے پاس قبر بھی نہ ہو. واہ واہ واہ. تو بلکہ جو میوزک کو نہیں سمجھتا وہ کیا انسان ہے؟ وہ بسیٹ ہے. بسیٹ کیا، گھسیٹ ہے. خان صاحب اسی کے اوپر وہ پیار نہیں ہے سوچتے جس کو.
प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं प्यार नहीं है सुर से जिसको वाह वाह क्या कहने खान साहब, क्या कहने, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या कहने। अब ये जो बसीट और कूड़ लोग ने सुना है उम्मीद है कि वो इसकी बारीकी को समझेंगे। हाँ, लेकिन ये जो लोग समझते हैं मैं उन लोगों को खुश नसीब कहता हूँ। वाह वाह। मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, आपने कहा था कि इंसान को सुनने वाला, सुनवैया होना चाहिए। सुनवाइया होने चलिए, चलो जरूरी नहीं, चलो कोई गा भी लेता है बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं गाता तो कम से कम कान तो ट्यून होने चाहिए। खान साहब, जो अताई है ना, जो कूड़ है, बसीट तबका है, वो कहते हैं जो ताने हैं, ये जो बीच में आप अलाप लेते हैं, जो मुर्खियाँ हैं, वो कहते हैं ये ना मतलब वक्त को एक्सटेंड कर देती हैं। लोग कहते हैं जी हमारे पास कम टाइम है, हमने कम टाइम में एक अच्छा आइटम सुनना है, और क्लासिकल आइटम जब भी खुलता है इसके तो फिर राग हैं, उसकी पूरे आप नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम कई दफ़ा 3 मिनट का कर देते हैं इसको। अच्छा, ये आइटम। पूरा राग को उसमें समो देते हैं। कोई ऐसी महफिल जहाँ पे पेमेंट आपकी बहुत अच्छी हो, हाँ, लेकिन आगे सारे अताई और बसीट बैठे हो, वो ज़्यादातर यही होता है। तो खास उसको हैंडल कैसे करते हैं आप? उसमें हैंडल बस मैं देखता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे इतनी अल्लाह ने वो जजमेंट दी हुई है सुभान अल्लाह। को मैं एक दफ़ा एक नज़र महफिल को देखता हूँ, मुझे सारा पता चल जाता है। कभी किसी ने आपको कहा बेबी डॉल सोने दी सुना दे? बहुत कुछ कहते हैं जी, बड़े बड़े। खान साहब, अभी बैठे बैठे मेरे ज़हन में आया है, अगर आपको मैं एक टास्क दूं, कोई भी इंडिया का गाना, उसको आप क्लासिकल में कन्वर्ट कर लेंगे? हाँ, कर लूँगा। मिसाल के तौर पे ये बेबी डॉल में सोने दी, अगर आप इसको क्लासिकल में कन्वर्ट करें। बेबी डॉल में सोने हाँ दी। जी। बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। आपका कहना करना यार। खान साहब, अभी हमने अताई का नाम लिया तो ओपी नैयर साहब बहुत बड़े कंपोजिशन उन्होंने दी, हाँ जी। मशहूर ज़माना कंपोजिशंस दी, वो बिल्कुल अताई थे, उनको राग से कोई वो शगफ नहीं, नहीं था। ज़रूरी नहीं होता कि अताई वैसे भी जो होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। आजकल तो अताई छाए इन्हें। हाँ, वो तो है सही है। तो इसको मतलब क्या आप उन्होंने रागों का सहारा नहीं लिया? वो देखें, इसमें म्यूज़िक कंपोजिशन करने में 2 तरीके होते हैं, या तो किसी राग में जी जी। या फिर कॉर्ड सिस्टम। हाँ साहब, मेरा सवाल है एक टेक्निकल सा, कॉर्ड भी तो राग में ही आएगा ना? नहीं, जो कॉर्ड सिस्टम में है वो उसमें ज़रूरी नहीं कि उसका कोई राग का नाम होगा, लेकिन स्केल होते हैं जी, जिनमें राग बन जाते हैं। हाँ साहब, कभी किसी बदमाश को आपने मुतासिर किया अपनी आवाज़ से? वो जी बहुत बहुत। कोई एक आधा दिलचस्प वाकया? कभी आपको होता है ना कि आपका मूड नहीं है, आप आराम फरमा रहे हैं और आपको कोई घर से आके जहमत दे के नहीं खान साहब उन्हें चलो बा वो नहीं भाई हो तो बड़ा तपिया है, वो कहना था नहीं सुनना ना, वो तो बहुत कम, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से जो ये भी लोग हैं मेरी इतनी इज्जत करते हैं। अच्छा, हाँ, मैं नहीं तो इन्होंने आपको बकायदा सुना, गौर से सुना? बड़े बड़े बहुत इज्जत देते हैं मुझे, यानी और हमेशा वो ये भी कहते हैं हमारे लैब की खिदमत
لیکن وہ بھی ان کا پیار. نہیں یعنی کہ بندوق کی نوک پہ کبھی نہیں گایا؟ نہیں ایسی بات نہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو پریشر ہو کہ لازمی خان صاحب نے یہ ایونٹ یہیں کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ کسی وقت ایسا ہوتا تھا کہ جو اب کوئی جگہ پروگرام ہے تو وہ چھوڑ دیں. ہاں لیکن میں ایک زبان کا آدمی ہوں. اچھا آپ نے وہ ایونٹ نہیں چھوڑا تھا؟ نہیں میں نہیں چھوڑتا. میں نے جو کسی کو ٹائم دیا ہوتا ہے میں وہی کرتا. ارے واہ واہ واہ، یعنی کہ پروفیشنلزم کی انتہا آپ نے نبھائی. میں نہیں کرتا. خان صاحب محبت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عاشق مزاج ہیں آپ؟ نہیں جی گائک ہوتا ہی عاشق بنا. نہیں خان صاحب لازمی تو نہیں نا ہے. علی ضروری بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ اس میں آج کی میں یا اس فیلڈ میں ہے تو دکھ ہی ہے نا. دکھ ہے، خوشی بھی ہے. خوشی کم ہے؟ کم ہے اور دکھ زیادہ ہے. تو وہ بھی پھر یہ بھی بات ہے کہ وہ جو دکھ ہے نا وہ آپ کی آواز کے لیے بھی کام آتی ہے چیز. وہ کوئی ایسا عشق جو آپ کو آج بھی یاد ہو، جس کی چہرہ آپ کی آنکھوں کے آگے جب آپ ریاض کر رہے ہوتے ہیں تنہائی میں، جس کو آپ یاد کرتے ہوں؟ لیکن ہاں وہ ہے جیسے ایسا بھی ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ کیا معاملات، آپ کے معاملات طے نہیں ہو سکے یا کیا مطلب محبت کا حصول نہیں ہو سکا؟ نہیں بس کچھ مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں. ہاں صاحب آپ کو کیا مجبوری ہوگی؟ آپ تو ماشاءاللہ نہیں اگلے کی بھی تو مجبوری تھی. خاصا مشرف کے ساتھ بھی آپ باقاعدہ جوڑی دار رہے، ایک پرفارم آپ نے کیا لائیو ایونٹ کے اندر. وہ ایسا ہوا تھا میرا پروگرام تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں. جی جی. شوکت عزیز صاحب کی الوداعی پارٹی تھی. الوداعی پارٹی تھی. تو اس پہ میں وہاں پہ گا رہا تھا جی جی. پرائم منسٹر ہاؤس میں. یہ میرا آئٹم جو لاگی رہے تو تھے لاگی، بڑے شوق سے سنتے تھے وہ. جی جی. تو وہ میں گا رہا تھا تو انہوں نے مائک کسی نے لا کے دیا ان کو یا خود یہ مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ گانا شروع کر دیا انہوں نے، لاگی رہے تو سے لاگی. ہاں جی. اب وہ بلکہ بہت اچھا نبھایا انہوں نے. وہ کہتے ہیں باقاعدہ تبلا وبلا بھی ان کو آتا تھا؟ شوق، ہاں جو ان کو شوق تھا تبلے کا بھی. آپ کے ساتھ کبھی کوئی پرائیویٹ سنگت ہوئی ان کی؟ ہاں جی بہت میری. کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ مشرف صاحب کا جو، ایک تو یہ واقعہ آپ کا عام ہے نا، زبان زد عام ہے، اس کے علاوہ مجھے ابھی یاد ہے کہ ایک دفعہ میں گا رہا تھا وہاں پہ یہ جو ہے نا کانفرنس سینٹر اسلام آباد میں. جی جی. وہاں 14 اگست کا ایک ملی نغمہ اے وطن پیارے وطن میں نے لائیو گانا تھا. جی جی. مجھے ابھی تک یہ بات یاد ہے. تو وہ جیسے پروٹوکول والے بولتے ہیں جی آپ نے وہ ایک دن پہلے ریہرسل کراتے ہیں، یہاں کے کھڑے ہونا آپ نے، بالکل، اور یہاں پہ گانا آپ نے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے جہاں قائد اعظم کی تصویر بڑی سی لگی ہوئی، اسٹیج بنا ہوا جو. بالکل ٹھیک. وہ میں اسٹیج کے نیچے تھا. اب جو جیسے وہ کہیں گے ہمیں کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے. تو وہ گا رہا تھا تو گاتے میرے گانے گاتے انہوں نے اپنے پروٹوکول والوں کو بلایا کہ خان صاحب کو اوپر لے کے آئیں. اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم اوپر بیٹھے ہیں اور جو نیچے کھڑے ہو کے گا رہے ہیں. یہ چیز اب دیکھیں یہ عزت پر میں کیسے. واہ واہ واہ. چلیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر ان کو ٹیلنٹ کی قدر تھی، بہت ہی اچھی. شوکت عزیز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک منسٹر صاحب تھے ہمارے اور مشرف صاحب. خان صاحب کہا جاتا ہے، یہ الزام ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ کلاسیکل گھرانے والے اپنی جو خواتین ہیں، صاحبزادیاں ہیں، ان کو گانے کی پرمیشنز نہیں دیتے. ابھی تک ایسی کوئی ایگزامپل ہمارے پاس موجود نہیں. یہ ہمارے گھرانے میں تو نہیں ہے، مجھے باقی لوگوں کا نہیں پتا. اچھا الاؤڈ ہی نہیں ہے؟ شروع سے نہیں ہوا. اس کی خان صاحب کوئی ریزن ہے یا مطلب اس کا ریزن یہ ہے ایتھیکل ہے؟ بس دیکھیں کہ سارے مرد گاتے ہیں ہمارے، اب عورتیں بھی گانے شروع ہو جائیں تو پھر وہ کھچڑ سا پک جائے گا. پھر نہیں اچھا لگتا نا. ساتھ مطلب یا تو روایت نہیں تھی ہمارے خاندان میں شروع سے، ہمارے بزرگوں سے. وہ سن سکتے ہیں، گا نہیں سکتی، چاہے ان کی آواز کتنی بھی اچھی ہو. ٹھیک ہے. لیکن نہیں گانے دیتے ہم. آپ کے ہاں یعنی کہ یہ کلچر ہے، اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ بس یہ اتنی بات اور وہ کچھ نہیں. مطلب شوقیہ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے پھر اس کو پروفیشن بنا لینا ہوتا ہے. جی جی جی. جا کے پرفارم بھی کرنا تو وہ اسٹیج پہ آنا تو وہ میں اچھا نہیں سمجھتا. مطلب شفقت امانت علی صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کی جو دادی اماں ہیں انہوں نے ان کو ریاض کروایا تھا. تو دیکھیں نا، یہ تو پھر بات کی نفی نہیں ہوگی آپ کی بات کی. نہیں وہ دیکھیں، وہ میری جو والدہ تھی وہ میری والدہ تھیں. جی 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 جی. جب میں ریاض کر رہا ہوتا ہمیں بتاتی تھی یہاں آواز کو کھولو، یہ کرو، وہ یہ ایسا. اچھا. کیونکہ وہ بھی بہت بڑے گائک کی بیٹی تھی، خان پیارے خان صاحب کی بیٹی تھی. اور وہ ان کو پھر میرے والد، میرے دادا کو انہوں نے سنا. ارے واہ واہ واہ. تو وہاں سے ان کے اندر سارا بچا آیا. ان کو پتا تھا، لیکن الاؤڈ نہیں تھا ان کو کہ وہ خود پرفارم. نہیں. خان صاحب اپنے علاوہ کس غزل گائک یا سنگر کو آپ گنگناتے ہیں شوق سے یا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی سب اچھے ہیں. میں نے کبھی مطلب یہ بڑا وہ سوال، یہ جواب بڑا وہ ہے. نہیں مطلب ویسے میں نہیں کہتا، کیونکہ میں کسی کی دل شکنی کیوں کروں. غلام علی صاحب کو گاتے ہیں؟ نہیں میں ان کو
مجھے میں اس لیے نہیں کہتا کہیں وہ ان کو غصہ نہ چڑھ جائے. نہیں ان کو آپ کو غصہ کیوں چڑھے گا؟ نہیں میں مذاق کی بات کر رہا ہوں. اور ظاہر ہے وہ خود ابھی حیات ہیں, اللہ سلامت رہیں, وہ خود ہی گاتے رہیں. جی جی. لیکن ٹھیک ہے, مجھے کبھی فرمائش ہو جاتی ہے میں گا بھی دیتا ہوں. اچھا تھوڑا بہت. جی جی. ان کا کچھ آپ اگر پیش کر دیں تو, اگر کچھ یاد ہے آپ کے حافظے میں, بس استائی ہو جائے. چپکے چپکے رات دل آنسو بہانا یاد ہے. چپکے چپکے رات دل آنسو بہانا یاد ہے. ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. چپکے چپکے رات دل آنسو بہانا یاد. خان صاحب آپ موسیقی کے سردادا ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. عاطف اسلم, علی ظفر, علی عظمت, مکال بینڈ وغیرہ, یہ وہ ان میں سے کسی کو سنتے ہیں آپ؟ نہیں اچھے ہیں وہ جو آج کل چل رہا ہے. خان صاحب اچھے تو ہیں, آپ سنتے ہیں. وہ جو آج کل چل رہا ہے لوگ پسند کر رہے ہیں, عطائزم پسند کر رہے ہیں, بدکوٹ پسند کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے. تو پھر ہم کیوں کہیں کوئی ایک آدھا ٹریک, لیکن یہ بھی کہ کچھ گانے ان کے بھی اچھے ہوتے ہیں جیسے کہ کہ آپ بھی سن لیتے ہیں. کوئی ایک آدھا آپ کے حافظے میں اگر آتا ہے تو وہ مطلب ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی کہ استاد حامد علی خان صاحب ان کو سنتے ہیں, تو ہم بھی چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے کچھ پتہ لگے انہیں. وہ کافی اس کے گانے اچھے ہیں. پر وہ عاطف اسلم کے, اب اس کے بھی علی عظمت نے بھی بہت اچھے گائے ہیں. ان کے جو دیکھیں مقبول ہو جانا جو ایسے مقبول ہوتے ہیں وہ کوئی چیز ہوتی ہے تو ہوتا ہے. تو کوئی حرج کی بات نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ سٹائل اور ہے, ہمارا کام اور ہے, ان کا کام اور ہے. اب لیکن اب یہ سننے والے پر ہے کہ وہ کس چیز کو سمجھتا ہے. مطلب عطائی اور خان صاحب کے گانے میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ بات ہے کہ جو بول لے کے ساتھ اور آمد کا گانا گانا وہ تھوڑا فرق ہوتا ہے. سر میں آدمی ہو جاتا ہے لیکن لے نہیں آتی, ردم نہیں آتا, ٹیمپو جون سا ہے وہ اندر ہوتا ہے, اس کے ساتھ کھیلنا. تو کیونکہ یہ جو کرکٹ گیم ہے یہ بھی تو سارا کلاسیکل میوزک ہے. وہ کیسے خان صاحب؟ ایک دفعہ ظہیر عباس صاحب نے, میں وسط کراچی میں تھے, انہوں نے ہمارا کھانا کیا ہوا تھا اپنے گھر پہ. تو مجھے کہتے ہیں حافظ یار میں بڑی کوشش کرتا ہوں کلاسیکل سمجھنے کی, یہ ہے کیا؟ میں کہا جو آپ کھیلتے ہیں یہ کیا ہے؟ سارا یہ کلاسیکل میوزک ہے. کیسے؟ میں کہا جب گیند آتا ہے, بال آتا ہے, تو آپ ججمنٹ کرتے ہیں نا کہ کس اینگل سے آ رہا ہے اور کہاں گرے گا اور میں نے اس کو کیا کرنا ہے, چوکا لگانا ہے, چھکا لگانا ہے, یہ سائڈ پہ کر دینا ہے یا بیٹ کرنا ہے. جی, تو وہ سارا ردم ہے. تو جب کوئی بھی پلیئر آؤٹ ہوتا ہے نا, اس کا ردم خراب ہو جاتا ہے, اس وقت اس کی ٹائمنگ خراب ہو جاتی ہے, ٹیمپو سے ٹوٹتا ہے تو آؤٹ ہو جاتا ہے, کرم ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں ردم ہے. یہ پوری گیم کلاسیکل میوزک ہے کہ ہم جیسے ہم تہائیاں مارتے ہیں. یہ میری اپنی ریسرچ ہے. ہم ایک ہوتے ہیں 3 پارٹ تہائی مارتے ہیں. تہائی کا مطلب 3 پارٹ 3 نشانے مارتے ہیں. کہ میں اپنی محفلوں میں بھی میں نے یہ بات شروع کی ہے, عوام کو بتایا کہ یہ تہائی ہوتی کیسی کیا ہوتی کیا ہے. یہ تو ان کو نہیں پتا, کو تہائی مار دو ان کو پتہ نہیں چلتا. میں بتاتا ہوں پہلے کہ تہائی ہم کیسے بناتے ہیں. کہ 3 پارٹ جیسے ابھی چلو رے بابا رے دار بابا رے دار بارے رے دا ماما رے دا رے دا بابا رے دا رے دا رے دا میرے پارے بابا ماما رے مارے ماما رے دا ماما رے دا ماما رے دا. اب یہ تہائی ہے, ماما رے دا ماما رے دا ماما رے دا, یہ تہائی ہے. آج اس میں اس کے پوائنٹ خراب کیسے ہوں گے؟ ماما رے دا ماما رے دا ماما رے دا, وہ ایک جیسے نہیں ہے, اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا.
تینوں ایک جیسی ہیں اور تیسرا سیدھا جا کے گول میں لگے اور سم ہمارا گول ہوتا ہے. یہ بہت کریٹو ریسرچ ہے خان صاحب کی کہ جو کرکٹ ہے وہ بیسیکلی سارا کلاسیکل بھی. کلاسیکل میوزک ہے. خان صاحب کوئی ایسی دلیل دیجئے جو کہ منطقی بھی ہو اور قابل قبول بھی ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہ میں اس کام کو کرتا ہوں, میں تو اس کام کا پلیئر ہوں, جی کھیلتا ہوں, جی ٹھیک ہے اس کا موجد نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ہاں وہ حرام کی بات یہ ہے, ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے, ان کی سوچ ہے اپنی. میں اس کو اس لیے نہیں کہتا, دیکھیں میں نہیں کرتا, لاکھوں کروڑوں لوگ کر رہے ہیں اس کام کو. ہم نے بھی خدا کے پاس جانا ہے کہ ہم نے بھی جواب دینے ہیں. جی جی دیکھیں یہ 7 سو رہے ہیں, کیوں ہیں 7؟ 8 کیوں نہیں بنے؟ پلیز پلیز بتائیے. 6 پہ کیوں نہیں ڈراپ ہو گئے؟ 7 پہ کیوں آئے؟ جی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 کے ہندسے میں کائنات پہ بہت چیزیں بنائیں. 7 دن, 7 آسمان, 7 زمینیں, 7 رنگ, کیا کیا ہے 7 کی ہندسے میں, بہت زیادہ چیزیں. اور سر غائب ہے. اب کوئی بتائے کیا ہے؟ سارے گا با دھا, یہ ہے کیا؟ سا کیا ہے یہ؟ آپ ہیں, میں ہوں, یہ گلاس ہے, گلاس ہے, یہ دیوار ہے, کیا ہے یہ؟ جی جی یہ تو نظر ہی نہیں آتا. ہاں جی سر تو نظر ہی نہیں آتا. جی. تو نہ نظر آنے والی چیز انسان بنا ہی نہیں سکتا, کیونکہ غیب کا علم صرف خدا جانتا ہے. کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی, ہر چیز میں ردم بھی ہے اور سر بھی ہے. 2 ہی تو چیزیں موسیقی میں, ردم اور سر. ہر چیز میں آواز ہے, وہ کیا ہے؟ سر ہے. ہر چیز کی ٹائمنگ ہے, زمین گھوم رہی ہے ایک ٹیمپو میں گھوم رہی, چاند ستارے ایک جس دن ان کا ردم خراب ہوگا وہ قیامت آ جائے گی, وہ ٹکرا جائیں گے آپس میں. وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ وہ ایک ردم بنا ہوا ہے ان کا. جی بالکل. تو دنیا کی ہر چیز میں آواز, دیکھیں یہ آواز نکلی نا, یہ سر ہے, یہ کوئی اور سر ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ کوئی اور سر ہے. جی جی بالکل. یہ تو سر ہے, ہر چیز میں تو آواز ہے. ہر چیز دنیا میں جو ہے وہ جو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب میں ردم بھی ہے اور سر بھی ہے. میں نوشی کا استعمال کہتے ہیں کہ گائکی میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اس کی 1-2 بڑی مثالیں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اینج تے گان نہیں ہونا, تو پہلے مطلب باقاعدہ وہ از اٹ ٹرو کہ اس لہر میں آنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا؟ نہیں, وہ ضروری بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ہے بھی. آپ اس کا استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے میں تو اس کے کوشش تو اوائڈ کرنے کی کرتا ہوں, لیکن لوگ نہیں بات آتے کہ محفل میں خاص موڈ بنائیں تھوڑا سا. وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ بندہ اس میں سرور میں آ جاتا ہے, مطلب کہ اس چیز میں کھو جاتا ہے. اوور ڈوئنگ نہیں کرتے؟ نہیں, بس اس کا سہارا کبھی کبھار, کبھی ابل تو وہ بھی اگر فورس کرے تو. ہاں جی, آپ کی اپنی خواہش نہیں ہوتی. خان صاحب آپ خوش خوراک بھی ایسے واہ 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 واہ. خان صاحب یہ کہا جاتا ہے کریلے قیمہ, دال ماش, پٹھ دیاں بوٹیاں, مچھلی دیاں بوٹیاں, اس کو اسپیسیفکلی ایک طبقے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا. ہاں جی. آپ اس کے بارے میں کیا؟ میں بلکہ مجھے عجیب سا لگتا ہے جب بھی سنتا ہوں کہ یہ کریلے گوشت سب یہ میوزک والے لوگ کھاتے ہیں, بھی سبھی کھاتے ہیں, کیا ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ ان کو ویسا پکانا نہیں آتا, یہ ذرا پکاتے ہیں اچھا. آپ شوق سے کیا کھاتے ہیں, کریلے قیمہ یا؟ میں قریب میں ہر طرح میں گوشت کو پسند کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا ہوا تھا کہ آلو گوشت مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, کریلے گوشت بہت اچھا ہے, لیکن پکا اچھا ہو. اب آپ سے استاد جی ایک سوال اور میرا بنتا ہے, چھوٹے اور بڑے گوشت میں کیا فرق ہے؟ بڑے کو ہم سلام کرتے ہیں. خاصا چیزے باز ہیں آپ؟ ہاں جی وہ بھی ہیں, لیکن ہر وقت نہیں. نہیں کوئی ایسا چیزہ جو آپ کو یاد ہو؟ میں آج سے کچھ 15-20 سال پہلے تھا. اچھا. کوئی مدیشلوں کو آپس میں لڑوا دینا. ایک آدھا واقعہ پلیز پلیز. میں گزر رہا تھا, میرے بھائی فتح علی خان, استاد فتح علی خان, ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے کچھ. اچھا خان صاحب فتح علی خان بھی بہت ایسے لوگوں میں بیٹھ کے بہت خوش ہوتے تھے, ہم بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کو بہت ہی تھا. تو میں گزر رہا تھا تو میں نے سلام کیا ان کو, بھائی صاحب کے دوست تھے. خان صاحب کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جائیں کریں, مان لیا آپ بابا بڑے لوگ ہیں,
میں کہا نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں, میں بیٹھ جاتا ہوں. میں بیٹھ, اب وہ ریسٹورینٹ تھا چائے کا, سردی تھی, ہاں صاحب چائے پلا دیں. اب میں نے کہا یہ تو سب آپ کا کام ہے. میں نے کہا ہاں جی, میں ہوٹل والے کو کہا, میں نے کہا سب کو چائے دو. اب وہ ایک جس صاحب نے مجھے سوال کیا تھا نا, ان کی گردن ایسے ایسے ہلتی رہتی تھی ہر وقت. اچھا, ان کو کوئی مرض تھی یا کیا, ایسے ایسے ہلتی رہتی تھی. اب وہ چائے پرس پیالی میں گرم گرم بن کے آئی تو وہ بیچ میں سے دھواں نکل رہا ہے اور اوپر سے گردن ہل رہی ان کی. اپنی طرف سے وہ ٹھنڈی کر رہے تھے. میں نے ساتھ والے کو کہا, میں نے کہا دیکھو ابھی گھونٹ بھی نہیں لگایا تو مزہ آ گیا. دوسرا واقعہ اس کے ساتھ. دوسرا پھر ایسے ایک میوزیشین تھا, اس کا بھی چہرہ ایک طرف تھا. اچھا, کوئی ایشو تھا. ہاں, اب وہ چائے پی رہے تو پھوکے میں ٹھنڈی کر رہے پھوس کر. میں کیا دیکھو اتنی پھوکا سے اپنے سے باہر رہے تو ٹھنڈی دوسرے دی ہونی. خاصا چاہت فتح علی خان, آج یہ بھی راز فاش کر دیں, وہ کون سے گھرانے سے؟ مجھے خدا جانتا, مجھے نہیں پتا. نام سنا ہے کہ جی کوئی چاہت فتح علی خان ہے, لیکن مجھے اتفاق نہیں ہوا. کچھ کرتا ہی ہوا تو کوئی بات بنی نا اس کی. وہ بیڑا گرک کرتا ہے. ٹھیک. خاصا ابھی انڈیا کا ذکر ہوا تو لتا منگیشکر کے ساتھ بھی آپ کی ایک ملاقات تھی, انہوں نے آپ کے لیے بڑا خوبصورت پیغام بھجوایا تھا. وہ پاکستان آ رہی تھی. جی جی. واجپئی صاحب آئے تھے. جی جی. تو ان کے ساتھ وہ بھی آ رہی تھی. تو ان کی واجپئی صاحب کی سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ خان صاحب وہ آپ کو سامنے بیٹھ کے سننے کے لیے آ رہی ہیں صاحب, کہ میں حامد علی خان کو سامنے بیٹھ کے سننا چاہتی ہوں. تو یہ ہوا؟ انہیں وہ بس اتفاق سے وہ نہیں آ سکیں, وہ کوئی حالات نہیں ٹھیک. آپ کو بھی انڈیا کی طرف سے آفر تھی نا؟ ہاں جی, مجھے واجپئی صاحب نے, میں اور اسد اور مہدی حسن صاحب, جی جی, ہمیں تینوں کو گورنمنٹ پاکستان نے بھیجا تھا دہلی. دہلی بہت بڑا شو تھا وہاں پہ پرفارم کرنے کے لیے. ہاں جی. ٹھیک ہے. وہاں اس شو میں اندرا گاندھی جی, ارے واہ, منوج کمار صاحب, دلیپ کمار صاحب, سہرا بانو, پوری کریم بیٹھی ہوئی تھی اس شو میں. ٹھیک ٹھیک. جب اب میں اور اسد بالکل پتلے پتلے تھے, شروعات تھی ہماری. جی 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 جی. 79 کی بات ہے. واو. تو جب ہم نے شروع کیا تو سناٹا کر دیا پورے ہال میں. اللہ. پھر اندرا گاندھی جی نے بیان دیا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں نے ایسا کام نہیں سنا. اور دوسرا, جب یہ اسٹیج پہ ہیں تو مجھے ایسے بھی لگا کہ میں نے یہ فیل کیا, مجھے ایسے لگا جیسے رام لکشمن کی جوڑی آ گئی. اللہ, واہ واہ واہ. تو واجپئی صاحب نے پھر دوسرے دن ہمیں ڈنر پہ بلایا اپنے گھر پہ. دیکھیں مجھے ان کا پیار تھا, انہوں نے عزت دی, ہماری پذیرائی کی. بالکل ٹھیک ہے. ان کی مہربانی تھی. مجھے کہتے ہیں حامد بھی, میں تم لوگوں کو سن کے بڑا خوش ہوا ہوں, اتنی چھوٹی عمر میں تم نے کلاسیکل بھی سنایا, ٹھمری بھی سنائی, پنجابی بھی سنائی, تو میں بڑا متاثر ہوا ہوں تم لوگوں سے. میں ایک تم لوگوں کو آفر دوں, کیونکہ میں خود بھی پوئٹ ہوں, مجھے انہوں نے بتایا مجھے. جی جی. میں شاعری بھی کرتا ہوں, تو مجھے میوزک کا شوق بھی ہے. تو آپ لوگ ادھر آ جاؤ, جو کہو گے میں کروا دوں گا. وہاں آپ لوگ شفٹ ہو جاؤ, لیکن جو بولو کیا چاہیے وہ میں کروا دوں گا, لیکن اس کی ایک شرط ہوگی. ہماری شرط کیا ہوگی؟ نیشنلٹی تمہاری پھر تم لوگوں کی انڈیا میں کی ہوگی. اوہ, ہاں صاحب آپ کو لے لینی چاہیے تھی. بس وہ یقین کرو تانوں لے لینی چاہیے تھی اس ٹائم تھے نا. حالانکہ پھر پوری فیملی کا بولا میں کہ جی ہماری پوری فیملی کو بلا لو. واہ واہ. آپ نہیں گئے پھر؟ آپ بس وہ سارے ادھر ہی تھے. اور اس میں آپ کے ساتھ کون کون شریک تھے؟ اسد امان علی اور میں, ہم دونوں تھے. اچھا, واہ واہ واہ. تو اس کا کبھی دکھ ہوا آپ کو کہ وہ نیشنلٹی آپ نے مس کر دی؟ میں نے کافی انڈیا کے لیے چیزیں مس کی ہیں, جس وجہ سے میں ذرا تھوڑا دوسرے ملکوں میں جاتا رہا. میں اور اسد امریکہ, لندن, ادھر ادھر بہت جاتے رہے. انڈیا کا بس اس پروگرام میں گئے تھے, ہمیں اس پروگرام کے بار بار جانا چاہیے تھا, بلاتے بھی تھے لوگ. پاکستان کی محبت کے لیے ساری فیملی بھی ادھر تھی, اور پاکستان نے ہمیں عزت بھی بہت دی ہے, ہمارے گھرانے کو بہت عزت دی. دیکھیں ہم 5 پرائڈ پرفارمنس ہیں اس وقت ہمارے گھرانے میں, ماشاءاللہ. 2 ستارہ امتیاز, جس میں میرے بھائی فتح علی خان اور مجھے, ہم دونوں کے پاس ستارہ امتیاز بھی ہیں. تو یہ پاکستان نے دی ہے نا عزت. محبت, پیٹریوٹزم آپ وہاں جا کے دکھا دیتے, وہاں جا کے پاکستان کا نام روشن کر لیتے. ہاں وہ ٹھیک تھا, وہ بھی قدر کر, لیکن یہ میں تو یہ بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ قدردان لوگ وہ ہیں, وہ ہیں, یہ جو بات ہے وہ ہم کریں, وہ ماننے والی.
یہاں تو ہمارے ہاں دیکھیں نا آرٹسٹ کو سیدھا ڈھاڑی بس نواسی کہہ دیا. ہاں بس جی یہ تو عجیب و غریب سی. یہ ابھی تک ان کے ذہنوں میں یہی لفظ نہیں ختم ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو اس کو بڑا جانتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بس وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے, تو وہ لیول کو گرانے کے لیے ایسی بات, مطلب اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. ہاں بس ایسا. حالانکہ جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں وہ تو ہمیں یہ سمجھتے ہی نہیں استاد کہہ کے ہیں, وہ تو ہمارے گھٹنوں کو لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. عاشق علی خان صاحب والا واقعہ ایک. ہاں وہ اچھا مجھے یاد کرایا آپ نے. ہمارے گھرانے کے بہت بڑے گائک تھے استاد عاشق علی خان. تو خیر وہ گا رہے تھے ایک محفل میں, تو راگ مالکوس جو میں نے تھوڑا سا پیش کیا ہے. تو ایک پنجابی بیٹھا ہوا تھا, خان صاحب بڑا گائے ہو, بڑا گائے ہو, ایک 5 منٹ مالکوس سنا دو. تو آگے لگ گیا عاشق علی خان صاحب, وہ اردو بولتے تھے. کہتے بھائی میں مالکوس ہی تو گا رہا تھا, انہوں نے سوچا کہ میں 2 گھنٹے تو کھپ رہے ہیں تو ان کی کہہ رہے ہیں. کہتا پھر میں بھی کہاں مزہ کیوں آن لے ایسے. خان صاحب پاکستان کی فیورٹ آپ کی ہیروئن کون ہے دور حاضر میں؟ پہلے ہم دور حاضر کی بات کریں گے, پھر میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا. دور حاضر میں تو مجھے کچھ نہیں نظر میں بھی شیات, مائرہ خان. مطلب ٹھیک ہے, میں نے کبھی خیال نہیں کیا. خان صاحب کا اس کا مطلب ہے خان صاحب کا جو لیول آف ججمنٹ ہے نا, یہ ہمارے دوست اس کینوس میں پورے نہیں اترتے. اور خان صاحب ماضی میں جائیں تو ماضی میں تو پھر بہت اچھی ہے. نہیں, ایک نام آپ نے لینا ہے, یہی تو اس کی مطلب. مجھے رانی بہت اچھی لگتی تھی. رانی بیگم. ہاں ہاں, ان کی آنکھوں کا جواب نہیں تھا. خان صاحب آپ کو یاد ہوگا پہاڑی راگ اور باغوں میں پڑے جھولے, ہاں جی وہ ایک واقعہ ہوا تھا, اگر آپ وہ سنانا چاہیں. ہاں جی میں سناتا ہوں کہ یہ کم ظرفی کا ایک واقعہ لوگوں کی, اور آگے سے پھر اللہ نے جو عزت دی وہ بھی آپ سنیے گا. خان صاحب پلیز. مجھے بلایا پروڈیوسر, پی ٹی وی کے پروڈیوسر تھے حفیظ طاہر. انہوں نے فون کیا کہ خان صاحب اس وقت آپ کہاں ہیں؟ میں اس وقت مال روڈ پہ تھا, کوئی کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا. میں کہا میں مال روڈ پہ, تو آپ ویو اسٹوڈیو میں پھر آ جائیں, ابھی ریکارڈنگ کرنی. خیر میں چلا گیا کہ عام روٹین میں جیسے کوئی غزل, کوئی گیت, یا کوئی صوفی, یا کوئی پنجابی, یا کوئی ملی نغمہ, عام روٹین میں وہیں پہ یاد کرتے ہیں, وہیں پہ ریکارڈنگ کر دیتے ہیں. تو میں وہ سمجھ کے چلا گیا. آگے دیکھ گیا تو پورا آرکسٹرا بیٹھا ہوا ہے. وہ گائے ہوئے گانے گوا رہے تھے. ٹھیک ہے, مطلب پہلے جو لوگوں نے گائے ہوئے تھے, تو موجودہ جو سنگر تھے ان سے گوا رہے تھے. تو اس کی شکل پرغم کی ایسی تھی. تو مجھے کہتے جی خان صاحب یہ گانا آپ نے باغوں میں پڑے جھولے. اب وہ میں نے کبھی گایا نہیں, اتفاق ہی نہیں ہوا تھا. سنتے تھے بچپن میں, ریڈیو پہ لگا ہوا ہے. استاد برکت علی خان نے بڑے لوگ تھے, انہوں نے گایا ہوا تھا. تو ہمیں نہ کبھی کسی نے فرمائش کی, نہ پڑی, اتفاق ہی نہیں ہوا. اب وہ میں نے کہا جی مجھے یہ گوانا تھا, تو مجھے آپ پہلے بتایا ہوتا, میں اس کو دیکھتا, تیاری کر لیتے. تو وہ پروڈیوسر صاحب نے مجھے صاف ہی کہہ دیا جی پھر آپ کو بلایا کس لیے, اگر آپ نے بھی سننا تھا تو. یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہاں پہ ایک یہ جو میوزیشین طبقہ ہوتا ہے نا, ہاں جی, ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور نمبرات بھی ہوتے ہیں. تو ایک بس میں ان کو کیا کہوں, ایک میوزیشین کلانٹ بجانے والے تھے, وہ وائلن والے کو کہتے ہیں میں پاس کھڑا ہوں کہ نہ گاندے نے, کہ نہ گاندے نے گان کے تو پتہ لگے گا نا. چیلنج آ گیا آپ کے لیے. اب میں نے سن لی وہ بات, مجھے ایسے لگا جی کسی نے آگ لگا دی مجھے. میں نے سیدھا بجائے صاحب کو اور حفیظ صاحب کو کہا جی ان کا کیسٹ ہے, اس زمانے میں کیسٹ کا دور تھا. کہتا ہاں جی ہے. میں نے ریکارڈنگ انجینئر کو بولا لگاؤ ذرا. میں نے غور سے سنا کہ یہ ہے کیا, اس کے کہاں ٹھکانے ہیں, کہاں راستے ہیں اس کی. میں نے وہ کھینچ تو مجھے اس میوزیشین کی تھی, لیکن کھپ کے میں نے سنا کہ یہ کیا ہے. تو میں نے سن کے میں کہا چلیں جی ریکارڈنگ کریں, اور پہلی ٹیک ہو کے. واہ 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 واہ, اللہ نے کیا ساتھ نبھایا. اور گا کے میں اسی میوزیشین کے سامنے آ کے کھڑا ہوا, تو مجھے کہتے جی بڑی بات, بڑی گل ہے جی, تھوڑے کم سی اینو گا جانا. میں کہنے لگا کہ پہلے کی تکلیف ہوئی, پہلے کی موت ہوئی سی. استاد حامد علی خان صاحب, جاتے جاتے میں آپ سے ایک سوال کروں گا, کڑوا سوال ہے. ہمارے زیادہ تر آرٹسٹ اپنی زندگی میں جو بھی کماتے ہیں اس کو سنبھالتے نہیں, سیونگ نہیں کرتے, اور ان کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں جی بہت لوگوں کو دیکھا میں نے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میرے پہ اللہ کا کرم ہے, کیونکہ میں بہت
بہت سے میرا کیا کمال ہے اس میں نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ نے بچایا، ماشاء اللہ. بہت سیف رکھا مجھے. آپ عیاشی نہیں کرتے؟ نہیں میں نے آپ نے سنبھالا ہے. اب میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھا اور ابھی بھی رکھا ہوا ہے. خان صاحب اس دور میں اور آج کے دور میں مہینے کا کتنا کما لیتے تھے؟ دیکھیے میں یہ بات سچ ہے کہ آپ لوگوں کی پیمنٹس جو ہیں وہ مطلب ایک تو پیمنٹ ہوتی تھی نا، ایک اوپر سے بہت ہو جاتے جس طرح کہتے ہیں نا اوپر سے بہت. ہاں ہوتے مجھے وہ سنا ہے بوریوں کی بوریاں کھلتی تھیں. میں اس میں بہت سنگر میرا ڈسکس کرتے تھے مجھ پہ ہاں تو خان کہ صاحب حامد علی خان ایسا فنکار ہے کہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو بوریوں کے منہ کھل جاتے ہیں. شروع تو خان صاحب کو یاد ہوگا کوئی ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو آپ نے آ کے جس طرح ایک بکرا بھی ہوتا ہے نا، از اٹ ٹرو بکرا ہوتا ہے نا سنگرز میں؟ نہیں ہمارے میں ہم ان کی فیسیں ہوتی ہیں. اچھا فیسز وہ آپ طے ایک معاوضہ طے ہو جاتا ہے. ہم چاہے بہت زیادہ لیں چاہے کم لیں، ہم نے اتنے دینے ہوتے ہیں. آپ نے فکس کر لینا ہے. تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو آپ کے ذہن میں یاد ہو، آپ نے پرفارم کیا ہو، چاہے وہ ڈالرز میں ہو یا یوروز میں ہو. میں بتاؤں گا جی، دبئی میں مسعود خان صاحب میرے دوست ہیں. جی جی. میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پیسے انہوں نے دیے. او ہو خان صاحب کوئی آئیڈیا دے دیں گے ہمیں کہ مطلب کہ جو میں لیتا تھا نا، ہاں جی، اس سے 5 گنا زیادہ وہ مجھے دیتے تھے. اوہ ہو. اور میں نے بھی کبھی ان کے ساتھ نہیں یہ تو ہو گیا نا کہ معاوضہ طے ہو گیا. وہ جو اوپر سے ہوتے ہیں نا خان صاحب جو چھٹا ہے، وہ چھٹے تو مجھے اللہ کی مہربانی سے بہت چھٹے بہت لگے. استاد حامد علی خان صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. نہیں اس بہت چیز اچھا کو آپ نے وقت دیا اور گندے انڈے کو آپ نے وقت دیا. نہیں اب گندا انڈا تو رکھتے لیتا ہے، لیکن گندا انڈا جو کھولنے ہیں تو بتا تو کھانوں دل نہیں کرتا. یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، نہیں یہ دیکھنے کے لیے. خان صاحب جاتے جاتے اس جنریشن کے لیے آپ نے کچھ کمپوز کیا اور نیا؟ میں نے بہت کمپوزیشن میں کرتا رہتا ہوں، کافی میری غزلیں میں نے والیوم کیے ہیں کافی شاعروں کے. لیکن میں یہ فیض صاحب کی ایک تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. میں ایک چیز سنانا چاہنا. پلیز پلیز. تمہیں پکارا ہے بے ارادہ، تمہیں پکارا ہے بے ارادہ، جو دل دکھا ہے بہت زیادہ، تمہیں پکارا ہے بے ارادہ، جو دل دکھا ہے بہت زیادہ، تمہیں پکارا بے ارادہ. ندیم ہو ندیم ہو تیرا حرف شیریں، ندیم ہو تیرا حرف شیریں، ندیم ہو تیرا حرف شیریں، تو رنگ پر آئے رنگ بادا، جو دل دکھا ہے بہت زیادہ، تمہیں پکارا بے ارادہ. واہ 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 واہ. تھینک یو ویری مچ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ. یہ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت ہی گندے انڈے انہوں نے مناج بڑا کھوایا ہے. تے
یہ گندے انڈے نے لیکن چنگے انڈیاں دے کم کٹ دے کٹوا دے رہے تو بہت اچھا ٹائٹل انہوں نے اپنی سوچ ہے انہوں نے بنایا. تو ان کو ضرور آپ دیکھیں کیونکہ یہ بہت محنت کر رہے ہیں, بہت ان کی حب ہے اور ان کی محبت ہے اور ان کی کوشش ہے کہ اچھے فلم سب لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تھینک یو خان صاحب, سو نائس.